मेरा शौहर नामर्द था। मुझे औलाद की ख्वाहिश थी। एक रोज मैं इमाम मस्जिद के पास गई और कहा, मुझे कोई ऐसा वजीफा बताइए जिससे मैं हामला हो जाऊं। इमाम साहब कहने लगे, कल इशा के बाद घर आ जाना। मैं इमाम साहब के घर गई तो इमाम साहब ने दम किया पानी मुझे दिया और कहा कि इसे अपने शौहर को पिलाना और सुबह इसकी करामत देखना। जैसे ही मैंने दम किया पानी शौहर को पिलाया तो अगली सुबह ही शादी के बाद बांझ होने के ताने सुनने के बाद बिलाखिर मुझे ये पता चला कि मेरा शौहर मुझे औलाद की खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा शौहर नामर्द है और उसके अंदर मसला है। लेकिन मुझे औलाद की ख्वाहिश थी, इसलिए शौहर के पीछे पड़ गई। उसका इलाज करवाया पर कुछ भी फायदा न हुआ। फिर एक दिन मोहल्ले में एक इमाम साहब का चर्चा सुना कि जब वो तावीज देते हैं या पानी दम करके देते हैं तो जरूर असर पड़ता है। मैं उनके पास गई और सारा मामला बयान कर दिया। उन्होंने मुझे पानी दम करके दिया और कहा कि ये पानी अपने शौहर को पिला देना, और साथ मुझे उन्होंने 3 ऐसे कामों को करने से मना किया जो बहुत ही मुश्किल थे। पहला ये कि किसी को भी ये बात नहीं बतानी, दूसरा ये शौहर से दूर रहना है, और तीसरा ये कि जब तक असर नहीं होता तुमने नहाना नहीं है। लेकिन मैंने ये सब किया क्योंकि मैं औलाद के लिए ये सब करने के लिए तैयार थी। शौहर को पानी भी किसी तरह पिला दिया, लेकिन अगली सुबह ही कुछ ऐसा हुआ कि कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा शौहर तो सुबह सुबह ही जब ब्याह कर मैं अपने मैके से ससुराल में आई तो मुझ पर सबसे पहले यही फरमाइश डाली गई कि हमें 1 ही साल के अंदर औलाद की खुशी चाहिए, क्योंकि मेरे शौहर का बाप बिस्तरे मर्ग पर था और मरने से पहले अपने बेटे की औलाद की शक्ल देखना चाहता था। जब कोई बिस्तरे मर्ग पर पड़ जाता है तो उसकी हर बात की अहमियत बढ़ जाती है। पहले उसने ये कहा कि अपने बेटे की शादी होते देखना चाहता हूँ, जबकि उसका बेटा शादी करना ही नहीं चाहता था। यानी कि मेरा शौहर शादी की पहली रात मुझसे दूर भागता रहा और कहने लगा कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी थी। उन्होंने अपनी बीमारी का फायदा उठाकर तुम्हें मेरे पल्ले से बांध दिया है। मैं सोचती रही कि पता नहीं ये रिश्ता कैसे निभेगा और ये जिंदगी कैसे गुजरेगी। शौहर को मेरी जात में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो अपनी मर्जी से ही मुझ पर अपनी रफाकत लौटाता नहीं था। हर वक्त मसरूफ रहता था और उसकी अपनी एक दुनिया थी जिसमें उसके दोस्त थे, उसकी पसंद की चीजें थी, उसका मोबाइल था। उस दुनिया में मैं बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अब जो औलाद की तलवार मेरे सर पर लटकी तो औलाद हो ही नहीं रही थी। मेरी शादी ऐसे खानदान में हुई थी कि जहाँ पर कोई भी ये बात कभी सोच ही नहीं सकता था कि हो सकता है कि मर्द की वजह से औलाद ना हो रही हो, जबकि अल्लाह भी यही कहता है कि औलाद मर्द के नसीब से होती है। और साइंस ने भी ये बात साबित कर दी है कि औलाद मर्द की वजह से ही होती है। बेटी और बेटा भी मर्द पर ही इंहिसार करता है कि उसके यहाँ बेटी पैदा होगी या बेटा। लेकिन इस खानदान में तो इस तरह की बात करना भी गुनाह था। सब मुझे यही कहने लगे कि तुम में कोई मसला है। यहाँ तक कि मेरा इलाज भी शुरू करवा दिया गया। पहले हकीमों के पास धक्के खिलाते रहे। हकीमों ने यही कहा कि लड़की में ही मसला है। फिर किसी के कहने पर बहुत ही काबिल डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने जब मेरा चेक किया तो मेरी सास उसे कह रही थी कि जल्दी करें और इलाज शुरू करवाएं। डॉक्टर ने कहा कि किस बात की दवाई दूं, कौन सा इलाज करूं, आपकी बहू में तो कोई मसला ही नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये बात सुनकर मेरी सास हैरान रह गई और कहने लगी कि इसके यहाँ तो 4 महीने से औलाद नहीं हो रही है, हर महीने यही कहती है कि मैं उम्मीद से नहीं हूँ। डॉक्टर ने कहा कि औलाद क्या सिर्फ इसकी वजह से होनी है? हो सकता है कि आपके बेटे में कोई मसला हो, आप अपने बेटे को भी लेकर आए। डॉक्टर का इतना कहना था कि मेरी सास तो गुस्सा ही होगी, कहने लगी कि भला मर्द को भी कभी कोई मसला होता है। डॉक्टर को भी ये बात बड़ी अजीब लगी। उसने कहा कि आप लोग ये समझते हैं कि मर्द को कोई मसला हो ही नहीं सकता और मर्द कभी बूढ़ा भी नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखें कि आजकल की औरतों से ज्यादा मर्दों के मसाइल देखने में आ रहे हैं, क्योंकि लड़कों में ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है, इसीलिए औलाद नहीं हो पाती और फिर सारा मलबा औरत पर गिरा दिया जाता है। आपकी बहू को कोई मसला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपको कहूँ कि थोड़ा बहुत मसला है तो ये भी झूठ होगा। अगर आपको पोते की शक्ल देखनी है तो अपने बेटे को भी अपनी बहू के साथ भेजें, उनका चेकअप होगा, टेस्ट होंगे, फिर पता चलेगा कि मसला कहाँ पर है। अगर कोई मसला हुआ तो उनको दवाई दी जाएगी और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सास ने कहा कि इस तरह की बात हम नहीं करते, इस तरह से बात करना इल्जाम लगाने के बराबर होता है। आप अपना इल्म अपने पास रखें, हम किसी और डॉक्टर के पास चले जाएंगे। लेकिन जब किसी और डॉक्टर के पास गए तो उनका भी यही कहना था। हम हॉस्पिटल में ही थे जब घर से कॉल आई कि घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, इसलिए जल्दी आ जाओ। मेरी सास के ससुराली थे, यानी कि मेरे बाप के रिश्तेदार थे। वो सब बैठक में बैठे हुए थे। जब हम घर आए उन्होंने पूछा कि डॉक्टर के पास गई थी, क्या मसला है। वो लोग भी बहुत दिलचस्पी से ये सारी बातें पूछ रहे थे।
تو میری ساس نے ایسی بات کی کہ میں حیران رہ گئی۔ ساس نے میرے سامنے کہا کہ ہاں ڈاکٹر نے کہا ہے بہو میں مسئلہ ہے، پر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آج کل ایسا ہو جاتا ہے، لڑکیاں شادی سے پہلے الٹی سیدھے چیزیں کھا لیتی ہیں، اپنا خیال نہیں رکھتی، اسی لیے اس طرح کا مسئلہ ہونا تو عام بات ہے، علاج کروائیں گے، 1-2 مہینے میں افاقہ ہو جائے گا، پھر اللہ کی طرف سے کرم ہو جائے گا۔ رشتہ داروں نے بھی دعائیں دی اللہ خیر کرے گا، لیکن میں اپنی ساس کو دیکھ کر حیران تھی کہ ڈاکٹر نے ان کو صاف صاف کہا کہ آپ کی بہو کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے یہ سب کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا۔ پھر میری ایک دوست سے میں نے اس بارے میں پوچھا، میں نے اسے کچھ ایسی بات بھی بتائی جو شاید میں کسی کو بھی نہ بتاتی، لیکن اس نے پوچھی، اس نے مجھ سے ساری تفصیل پوچھی۔ وہ ڈاکٹر بن رہی تھی، میں بھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن میری شادی کروا دی گئی تھی۔ اس نے کہا میں اپنی بڑی ڈاکٹر سے پوچھ کے کچھ بتاتی ہوں۔ میں بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ جس بات پر مجھے تھوڑا بہت شک تھا لیکن اب یقین ہو گیا ہے، اس نے کہا کہ جو صورتحال تم اپنے شوہر کی بتا رہی ہو ایسا صرف انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو مرد نہیں ہوتے ہیں، تمہارا شوہر نامرد ہے۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے مسئلہ میرے شوہر میں ہی تھا، لیکن اب یہ بات میں کسی سے کرتی بھی تو کیسے کرتی۔ ایک دن اپنی ساس کے ساتھ بازار میں سبزی لینے جا رہی تھی کہ کوئی عورت مجھے مل گئی اور کہنے لگی حسنین کی بیوی ہو نا؟ میں نے کہا جی۔ تو کہنے لگی میں تمہارے شوہر کی چاچی ہوں، لیکن میں نے ان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، شادی میں بھی نہیں۔ مجھے بہت عجیب طریقے سے دیکھ رہی تھی کہ تم تو بیچاری اتنی حسین ہو اور کس قسم کے انسان سے تمہاری شادی ہو گئی ہے، نہ اس کے پاس عقل ہے نہ شکل ہے، اور اس کے پاس اور بھی بہت کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا کہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ تمہیں تو پتہ ہی ہوگا، لیکن بس میں کہنا نہیں چاہتی۔ کیا تمہارے ماں باپ نے تمہارے بارے میں نہیں سوچا؟ اٹھا کر تمہاری شادی ایسے مرد سے کر دی جو تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب ان کو سب کچھ پتا تھا۔ اگر میرے شوہر کی چاچی کو یہ پتا ہے کہ میرا شوہر نامرد ہے تو پھر میری ساس کو بھی پتا ہی ہوگا۔ پھر میری ساس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا اور مجھے بدنام کرنے سے ان کو کیا مل جانا تھا؟ اپنی بیٹے کی عزت رکھ رہی تھی لیکن میری عزت نہیں رکھ رہی تھی، پر میں بھی ان کے بیٹے کی عزت تھی۔ ابھی میں اس عورت سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی کہ میری ساس مجھ پر پڑ گئی۔ میری ساس نے مجھے بیچ بازار میں باتیں سنانا شروع کر دی کہ یہ کیا کر رہی ہو، کیوں اس عورت سے باتیں کر رہی ہو، کیوں کھڑی ہو یہاں پر۔ میں نے کہا کہ یہ تو حسنین کی چاچی ہیں۔ تو کہنے لگی یہ اس کی چاچی نہیں ہے، یہ منحوس ہے اور تمہیں اس کے ساتھ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلو میرے ساتھ اور آئندہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہ۔ وہ بھی غصہ ہونے لگی اور میری ساس اور اس عورت کی لڑائی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ بڑی ہی ظالم ہے اور کسی کی بیٹی کے نصیب کو جلا رہی ہے، تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اپنی بہو کو یہ نہیں بتایا ہوگا کہ تمہارا بیٹا نامرد ہے اور اسی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہو۔ جانے وہ کس قسم کی عورت تھی جس کو ہمارے گھر کی ہر ایک بات کا پتا تھا۔ بازار میں کھڑے لوگ بھی ہماری طرف دیکھنے لگے کہ کس طرح 2 بڑی عمر کی عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں۔ میں اپنی ساس کو روکتی تو میری ساس نے مجھے بھی دھکا دے دیا۔ میں ایک طرف کو گری اور میرے سر پر چوٹ بھی لگ گئی تھی، لیکن میری ساس کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ بری طرح چلا رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا جیسا بھی ہے تمہارے ان 3 بیٹوں سے تو بہت اچھا ہے، اس میں سے ایک نشئی ہے اور ایک دھوکے باز اور دوسرا لوگوں کے ساتھ جوا کھیلتا ہے، اس لیے اسے بھی غصہ آ گیا۔ شاید یہی اس کے گھر کی حقیقت تھی۔ اس نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ تم نے تو ایک ہی بیٹا پیدا کیا اور وہ بھی ایسا، تمہارے اندر تو جان ہی نہیں تھی، ایسے بچے تو ان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں جن کو کسی جرم کی سزا ملتی ہے، ہو سکتا ہے تم نے شادی سے پہلے کوئی گناہ کیا تھا تبھی تم کو ایسی اولاد ملی ہے۔ یہاں تو لڑائی حد سے زیادہ ہی بڑھ گئی، بازار والوں کو بیچ میں آ کر چھڑانا پڑا۔ گھر آئے تو میرا شوہر بھی موجود تھا، مجھے دیکھ کر بولا کہ یہ تمہیں زخم کیسے لگ گیا؟ تو میری ساس نے کہا کہ تمہاری بیوی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، ان لوگوں سے باتیں کری تھی جس نے میرا گھر برباد کیا ہے۔ میرا شوہر مجھ پر ہی غصہ کرنے لگا۔ میں حیران رہ گئی کہ آخر کس قسم کے لوگ ہیں، غلطی خود کرتے ہیں، غصہ مجھ پر نکالتے ہیں۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ ہماری ازلی دشمن ہے، اس لیے ہم ان سے بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ مجھے کیا پتا تھا، انہوں نے خود مجھے بلایا تھا، مجھے لگا کہ آپ کی کوئی رشتہ دار ہے، اس لیے میں نے بات کر لی۔ میرے گھر کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ میرا شوہر بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ غلطی اس کی ہے، اور میری ساس تو رہتی دنیا تک یہ بات نہیں مانتی، بلکہ وہ پورے خاندان میں مجھے ہی بانجھ مشہور کر رہی تھی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ محلے میں بہت بڑے پیر صاحب آئے ہیں جو ایسا تعویذ لکھتے ہیں کہ دل کی مراد پوری ہو جاتی ہے، لیکن ان کے پاس جانے کے لیے مجھے گھر سے اجازت نہیں ملنی تھی۔ میں نے سوچا کہ اکیلی ہی چلی جاتی ہوں، اپنے گھر جانے کا بہانہ کیا اور اپنے گھر سے وہاں چلی گئی۔ امام صاحب کو دیکھا تو واقعی بہت اللہ والے لگ رہے تھے، چہرے پر بہت نور تھا۔
میرے بتانے سے پہلے خود ہی بوجھ گئے کہ کیا مسئلہ ہے. کہنے لگے کہ اکیلی ہو, کچھ ایسا چاہیے جس کے بنا تمہیں معاشرہ عزت دے رہا ہے, نہ ہی سسرال والے. میں نے کہا کہ مجھے اولاد چاہیے لیکن میرا شوہر نامرد ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں پانی دم کر کے دوں گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تمہیں پانی اپنے شوہر کو پلانا ہے لیکن غلطی سے یہ پانی خود نہ پینا اور کسی اور کو بھی نہ پلانا, یہ صرف تمہارے شوہر کے لیے ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمہیں نذرانے کے طور پر کچھ پیسے بھی دینے ہوں گے. پیسوں کا انتظام کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا. سوچا اس سے پہلے شوہر سے بات کر کے دیکھ لیتی ہوں, اور کہا کہ 4-5 مہینے ہو گئے ہیں میں بہت ساری ڈاکٹرز کے پاس گئی ہوں, سب نے یہی کہا ہے کہ مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے مسئلہ آپ کے اندر ہو. ڈاکٹر کے پاس چلیں میرے ساتھ, ہم یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائیں گے, امی کو بھی نہیں. اگر تھوڑے سے علاج سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو کیا برا ہے, ہماری زندگی آسان ہو جائے گی اور پھر ہمیں کسی بات کی ٹینشن نہیں ہوگی, ہماری اولاد اس دنیا میں آ جائے گی. امی کو یہ بات نہیں بتائیں گے, اگر بتائی تو وہ مجھ پر ہی غصہ کریں گے. مجھے لگا کہ میرا شوہر شاید سوچے گا یہ میری ہمسفر ہے, میری زندگی کی ساتھی ہے اور مجھے اس کی بات کو سمجھنا چاہیے. ابھی یہ بات میرے منہ میں تھی کہ میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہنے لگا کہ شرم نہیں آتی, مجھے نامرد کہتی ہے. تجھے کیا لگتا ہے کہ مجھے کسی بات کا نہیں پتا؟ تو نے راستے میں امی کو کیا کہا تھا کہ گھر میں کسی کو یہ نہ بتانا کہ میں بانجھ ہوں, خود بانجھ ہے اور مجھے نامرد کہہ رہی ہو, شرم نہیں آتی؟ میں تو حیران رہ گئی کہ میری ساس نے میرے شوہر سے جھوٹ بولا تھا. میں نے بھی غصے میں کہہ دیا کہ تمہاری ماں ایک جھوٹی عورت ہے جس نے سارے خاندان سے جھوٹ بولا ہے, تمہارا گھر برباد کرنا چاہتی ہے. میرے شوہر نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ میں صبح تک بے ہوش پڑی رہی, لیکن کسی نے مجھے اٹھایا بھی نہیں. خود ہی اٹھی اور منہ دھو کر اپنے زخم چھپا کر باہر آئی. میں نے ایک گلاس پانی پیا تو دل کو سکون آیا. سوچنے لگی کہ کس دنیا میں آ گئی ہوں, میرا کیا قصور ہے. میں نے اپنا زیور اٹھایا اور کہا کہ یہی نذرانے کے طور پر بابا جی کو دے دوں گی, لیکن اپنے شوہر کو پانی ضرور پلاؤں گی, آخری موقع دے دوں گی اپنے شوہر کو. اس کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہ ہوا تو پھر میں یہ رشتہ ختم کر دوں گی, کیونکہ ایسے خاندان اور ایسے گھر میں رہنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے جو مجھے ہی بدنام کر رہے ہیں. بابا جی کے پاس گئی اور ان سے پانی دم کروا لیا, ان کو اپنا سونے کا سیٹ دے آئی. بابا جی نے کہا کہ رات میں یہ پانی اپنے شوہر کو پلانا اور صبح تک اثر ہو جائے گا. میرے شوہر کو اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی, اس نے مجھ سے معافی تک نہ مانگی, یہ بھی نہ پوچھا کہ میں نے تمہیں اتنا مارا کہ تم ٹھیک تو ہو. لیکن مجھے اپنے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا تھا, کیونکہ مجھے کسی بھی طرح اس کو یہ پانی پلانا تھا. اس لیے میں نے اسے سارا دن اچھے سے بات کی, کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, دوبارہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کروں گی, مجھے معاف کر دیں. تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے, تم کو معاف کیا, اللہ ہی جانتا ہے کہ میرے دل میں کیسے طوفان چل رہے تھے. غلطی میری نہیں تھی, مار بھی مجھے پڑ گئی اور معافی بھی میں مانگ رہی تھی. میرے شوہر نے کہا کہ تم شکل و صورت کی اچھی ہو اس لیے مجھے اچھی لگتی ہو, لیکن اس طرح کی باتیں مت کیا کرو. اس طرح کی باتیں کوئی بھی مرد برداشت نہیں کرتا. میں دل میں سوچنے لگی کہ مرد برداشت نہیں کرتا تو تم کون سے مرد ہو, لیکن ایک دفعہ تمہیں موقع ضرور دوں گی تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ میری غلطی تھی. میں نے اپنے شوہر سے دن بھر اچھے طریقے سے بات کی اور رات کے وقت اسے پانی باتوں باتوں میں پلا دیا. ویسے بھی اس کی عادت تھی کہ وہ سونے سے پہلے پانی ضرور پیتا تھا. اس نے پانی پی لیا اور پانی پینے کے بعد عجیب و غریب باتیں کرنے لگا. تم بہت خوبصورت ہو, تمہیں اپنے گھر میں رکھا ہے تو اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنا اور امی کو بھی خوش رکھا کرو. میں دنیا میں سب سے زیادہ اپنی امی سے ہی پیار کرتا ہوں اور میں نے دعا مانگی کہ اگر اس کے ذریعے ہی تو نے میرے شوہر کو شفا دینی ہے میرے رب, تو اس کو شفا دے دینا تاکہ ہمارا رشتہ بچ جائے. لیکن صبح جو ہوا وہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. میرے شوہر کی حالت بہت بری ہو چکی تھی. وہ عجیب طریقے سے بات کر رہا تھا اور مجھے بلا رہا تھا. اسی بات پر میری آنکھ کھل گئی. اس کو فوراً ہاسپٹل لے کر گئی. ڈاکٹر نے مجھے جو بتایا وہ سن کر میں حیران رہ گئی. ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو زہر دیا گیا ہے. میری ساس نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ یہی اس کے کمرے میں تھی, یہ اس کا کھانا پینا دیکھتی ہے, اسی نے میرے بیٹے کو زہر دیا ہے. پہلے میرے بیٹے پر نامرد ہونے کا الزام لگایا اور اب اس کو زہر دے دیا. لیکن دراصل میں بات سمجھ گئی تھی, کیونکہ بابا جی کے آستانے سے نکلتے ہوئے میں نے اسی عورت کو دیکھا تھا جس عورت کی لڑائی میری ساس کے ساتھ ہوئی تھی. شاید وہ بابا جی کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور انہوں نے پانی میں زہر ڈال کر دیا تھا. میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی. میں نے یہ بات تو کبھی سوچی بھی نہیں تھی کہ میں اپنے شوہر کی جان لینے کا سبب بن جاؤں گی. میں دعا کرنے لگی کہ میرے شوہر کو کچھ نہ ہو. ڈاکٹر نے کہا کہ حالت بہت بری ہے اور کچھ دیر بعد اچھی خبر سنائی کہ وہ خطرے سے باہر ہے. ساری رات میری ساس بار بار کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کو ہوش آیا تو تمہیں فارغ کرواؤں گی. شوہر کو ہوش آیا تو مجھے لگا کہ سب سے پہلے اپنی ماں کو ہی بلائے گا, لیکن اس نے مجھے اندر بلایا اور مجھے کہا کہ بتاؤ کیا ہوا تھا.
میں نے ساری بات بتا دی۔ میں نے کہا کہ میں تو آپ کے لیے پانی دم کروانے گئی تھی، لیکن شاید اس عورت نے پانی میں زہر ملایا تھا۔ میرے شوہر نے کوئی بات نہ کی، مجھے کہا کہ کمرے سے چلی جاؤ۔ جب میرا شوہر واپس گھر آ گیا تو اس نے کچھ دن کے بعد اس سارے معاملے کی تہ تک جا کر یہ بات نکالی اور پھر جا کر اپنا چیک اپ بھی کروایا۔ اس نے تو موت کو دیکھا تھا، اس لیے کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے یہی کہا کہ وہ نامرد ہے اور کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس نے مجھے رپورٹ دکھائی تو میں حیران رہ گئی، لیکن جب اس نے میرے ہاتھ میں کاغذ پکڑایا تو ایک پل کے لیے مجھے لگا کہ وہ مجھے طلاق دے رہا ہے، لیکن جب اس کاغذ کو دیکھا تو وہ رپورٹس تھیں۔ شوہر نے کہا کہ تم ٹھیک کہتی تھی، میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، لیکن یہ سب جانتے بوجھتے بھی تم نے میرا ساتھ دیا، لیکن تم بھی دشمنوں کی چال میں آ گئی۔ اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے۔ میری ساس نے شور ڈال رکھا تھا کہ اس کو طلاق دو، اس کو طلاق دو، میں تمہاری دوسری شادی کرواؤں گی۔ تو میرا شوہر ان کے سامنے بول اٹھا کہ کیوں کسی اور لڑکی کی زندگی برباد کرنی ہے آپ نے؟ میں تو اس سے بھی پوچھتا ہوں کہ اگر یہ چاہتی ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تاکہ کسی اور سے شادی کرے۔ میں تو اسے اولاد کی خوشی نہیں دے سکتا، کیونکہ میں کسی اور کو بھی اولاد کی خوشی نہیں دے سکتا۔ میری ساس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب باتیں جو تمہارے دماغ میں اس نے ڈالی ہیں بھول جاؤ ان سب باتوں کو۔ لیکن میرے شوہر کو حقیقت معلوم تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں، تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے، جیسی بھی زندگی گزرے گی میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی۔ میرے شوہر کے دل میں میری عزت اور بڑھ گئی اور اس کے بعد وہ ایک بدلا ہوا انسان بن گیا۔ اب وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری ہر بات مانتا ہے، مجھ سے پیار بھی جتاتا ہے، میری تعریف بھی کرتا ہے، اور میں کبھی سوچتی ہوں کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی کرم ہی ہو جائے اور ہم کو اولاد مل جائے، لیکن اگر نہ بھی ملی تو میرے لیے میرا شوہر ہی کافی ہے۔ میرے شوہر نے اس میں مفتی صاحب کو بھی پکڑا، اس نے بھی گواہی دی کہ اس عورت نے مجھے زہر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس لڑکی کو پانی میں ڈال کے دے دینا، کیونکہ میں اس کے شوہر کی جان لینا چاہتی ہوں اور بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ اس کو بھی جیل میں بلوایا گیا اور اس عورت پر بھی میرے شوہر نے کیس کیا۔ یہ بات سارے گھر والوں کو بتائی، لیکن میری ساس کی زبان پھر بھی نہیں رکتی تھی۔ وہ اس گھر میں بہت زیادہ ٹینشن میں تھی۔ پھر میرے شوہر نے مجھے یقین دلایا کہ 3 مہینے کے بعد وہ مجھے لے کر الگ ہو جائے گا، اور اب ہم اسی کام میں لگے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ میرے شوہر کے ساتھ جو بھی حادثہ ہوا اس کے بعد وہ بہت بدل گیا ہے اور اسے اپنی کمی کا بھی پتہ چل گیا ہے، اسی لیے وہ میری بہت عزت کرتا ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہ سب اس نے یہ جاننے کے بعد کیا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس سے پہلے تو وہ اپنی جگہ پر بھی فرعون بنا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی تو یہی میرے لیے کافی ہے۔ کم از کم اب مجھے عزت دیتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے اور میری باتیں بھی مان لیتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل میری آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجیے، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی کہانی فوراً مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔